बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इलेक्शन सेल। नाज़रीन, ये इसी इलेक्शन सेल की सीरीज़ का आज एक और प्रोग्राम है जिस पे हम लोग मुख्तलिफ पॉलिटिकल इशूज़ डिस्कस करेंगे और आज भी हमारे पास एक बड़ा बर्निंग इशू है। 9 मई के बाद नाज़रीन कुछ हादसाती पार्टीज़ बनी थी जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान भी एक पार्टी थी जिसके लीडर जहांगीर तरीन साहब हैं, और उस टाइम अगर देखा जाए तो इन लोगों ने ये बात की थी कि हम लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देंगे और हमारे मद्दे मुकाबिल जो पार्टी होगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो खुफिया तौर पे अब इनका एक अलाइंस बन रहा है, और इनका कितनी सीटों पे अलाइंस बन रहा है ये भी मैं आपको इस प्रोग्राम में बताऊंगा और बाकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले कुछ और हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं, कारी राशिद साहब और सरदार तोकीर साहब। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच जी, बड़ी मेहरबानी। कारी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी दिखा कुछ रही है, कर कुछ रही है, तो इसके रोल को आप कैसे देखते हैं? ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ 9 मई के वाक़यात के बाद बनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ की अगर हिस्ट्री को देखें तो जहांगीर तरीन साहब या अलीम खान साहब या परवेज़ खटक साहब, ये सारे लोग तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे हैं। अब ये किसके ज़ेरे साया थे, किसके ज़ेरे असर थे, या किन के कहने पे ये पहले क्या किरदार अदा करते रहे हैं और अब क्या किरदार अदा करेंगे, ये कौम से ढका छुपा नहीं है। मगर बदकिस्मती से कि जो जहांगीर तरीन साहब कल ये ऐलान कर रहे थे कि हम मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करेंगे, और उन्होंने PTI की जमात के अंदर से उनके इलेक्टेबल नोटेबल्स जिनको लाने के लिए मुतीब साहब शायद उसी जहांगीर तरीन का जहाज़ इस्तेमाल हुआ था 2018 के इलेक्शन में, और फिर बाद में वही कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। बाद में वही जहांगीर तरीन साहब, जो आपको याद होगा, ये वही कल्प्रेट्स हैं जो शुगर माफिया या जो शुगर का जो बहुत बड़ा बहरान पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान की गवर्नमेंट के ड्यूरिंग में देखा, और चीनी की आज जो प्राइस अभी तक सेट नहीं हो रही हैं, ये उन्हीं मैन लोगों में से थे। जहांगीर तरीन साहब आज आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि वो PMLN के साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन खुफिया तौर पे ज़ाहिर नहीं कर रहे। कुछ सीटों पे खुफिया और कुछ पे बज़ाहिर उनकी आपस में नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा, एक और बात, आपकी बात काटूंगा यहाँ पे नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो हमारे ज़राए हैं, जो हमारी लूमड़ी है, उसके मुताबिक नेशनल असम्बली का जो इत्तेहाद हुआ है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का 7 सीटों पे, 7 कौमी सीटों पे, और उसके साथ साथ 11 सूबाई सीटों पे पंजाब में जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नून लीग के साथ एक सीक्रेट मैरिज हो गई, ये खुफिया अलायंस हो गया। देखें सरदार साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात मुतीब ने कही। अब देखिए, पंजाब असम्बली के 141 हलकों पे जहांगीर तरीन साहब का ये क्लेम था कि हमारे पास नोटेबल इलेक्टेबल्स की बड़ी लॉट आ गई है, और आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि 141 के बजाय जहांगीर तरीन सूबाई असम्बली की 51 नशस्तों पर भी अपने उम्मीदवार पूरे नहीं कर सके। पंजाब से बाहर ही नहीं निकले। जी, पंजाब, ये एक पंजाब की पार्टी थी, इन्होंने PTI को डैमेज करना था, और PTI को उन्होंने डैमेज कैसे किया? पंजाब में इन्होंने जहांगीर तरीन की सूरत में किया, और KPK में इन्होंने परवेज़ खटक की सूरत में किया। अब परवेज़ खटक इस पे हमारा एक पूरा प्रोग्राम होगा, पार्लियामेंटेरियंस, PTI पार्लियामेंटेरियंस पे। देखिए, वो अलग बात है। लेकिन मैं इन दोनों को ना एक ही नज़र से देख रहा हूँ कि ये बेसिकली कि जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार था, जो पाकिस्तान की सियासत में एक मकबूल तरीन जमात को लोगों से उनका मैंडेट छीनने की एक साजिश थी, कि जो लोग जिस बैनर के नीचे जमा थे, फिर उन लोगों को जिस तरह जमा किया गया, ये एक अलग सवाल है। और फिर जब जो लोग जमा हो गए तो फिर उन लोगों को साइड पे लेफ़्ट राइट करके उस जमात को सबोटाज कैसे किया गया, ये भी एक अलग कहानी है। बिल्कुल ठीक है। सरदार साहब, आपकी तरफ आऊँगा जी, आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कैसे देखते हैं? ये तो पहले बड़े दावे कर रहे थे कि हम मियाँ साहब को बड़ा टफ टाइम देंगे, हम उनकी पार्टी का पूरा मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म का फैसला हमेशा लाहौर से होता है, तो ये बेसिकली तख्त लाहौर की जंग लड़ने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन खुफिया तौर पर 7 कौमी असम्बली की और 11 सूबाई असम्बली की सीटों पर अलाइंस भी बन रहा है। मैं तो इस्तेकाम पार्टी को यूँ दूरबीन लगा के देखता हूँ। अच्छा, उस नज़र से देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि
آپ نے پوچھا ہے نا کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, تو میں وہ دوربین لگا کے. اچھا, آپ تو پھر زیادہ قریب سے دیکھتے ہوں گے. نہیں, دوربین لگانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آتے نا. اصل میں یہ پارٹی تو نہیں ہے نا, یہ تو ان لوگوں نے سب نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے کہ ایک پارٹی کو توڑو. اچھا, اس میں سے وہ جو پی ٹی آئی, جیسے قاری صاحب نے کہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگ غائب ہو جاتے تھے, کوئی چلے پہ جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے. بیچ کچھ دنوں بعد وہ نکلتے تھے کہاں سے, استحکام پارٹی کے آفس سے پریس کانفرنسز کرتے تھے اور جوک در جوک استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر رہے تھے. ہوا تھا. ہم لوگ بڑے اس پہ حیران تھے کہ یار یہ ایک جمہوری ملک ہے اور ہمارے ہمسائے میں کتنی بڑی جمہوریت ہے وہاں پہ, تو ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, کیا مذاق ہو رہا ہے. بیچ میں یہ پارٹی وارٹی تو کوئی نہیں ہے, نہ یہ استحکام پارٹی اور نہ یہ دوسری پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین, جی پرویز خٹک والی. یہ پارٹیاں تو نہیں ہے نا, خاص طور پہ پنجاب والی. اب پنجاب میں ایک پی ٹی آئی نظریاتی بھی ہے جن کے ساتھ وہ بیٹسمین والا معاہدہ وہ بالکل اس پہ ہوئی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکا. خیر سردار صاحب, آپ اپنی بات پوری کریں. ایک بڑا دلچسپ کویشچن ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. جی جی. تو وہ بات یہ ہے کہ اس وقت یہاں پہ جتنی یہ پارٹیاں آئیں, اصل میں وہی قاری صاحب والی بات ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو توڑنا تھا اور مختلف حربے. تو پھر سردار صاحب, پھر آپ نے جس طرح بولا پی ٹی آئی کو توڑنا تھا, تو پھر خان صاحب نے جس ٹائم جہانگیر ترین صاحب جہاز بھر بھر کے کینڈیڈیٹس لا رہے تھے, تو خان صاحب نے اس جہاز کو روکا کیوں نہیں؟ اب تو یہ جہاز کا رخ خان صاحب کی طرف سے کسی اور طرف موڑ گیا. کیا خان صاحب کو اس ٹائم یہ نظر نہیں آیا کہ یہ جو ہے یہ لوگ, یہ جہاز کا رخ ہواؤں کو دیکھ کے مڑتا ہے؟ تھوڑا سا آپ یہاں پہ وہ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ جہاز استعمال نہیں ہوا. نہیں, بات جہاز کی نہیں ہے جی. ان کا کہنے کا مطلب ہیلی کاپٹر استعمال ہے. نہیں, میرے کویشچن کا مطلب سمجھے, میرے کویشچن کا مطلب تھوڑا سا آپ سمجھے, اس کا مجھے جواب دیں. ٹھیک ہے, بات وہی ہے نا کہ سب کہتے ہیں جی سلیکٹ ہوئے, عمران خان صاحب بھی سلیکٹ ہوئے. ٹھیک ہے, ہوئے ہوں گے, کون سلیکٹ نہیں ہوتا؟ آپ 70 سے دیکھیں نا آج تک, میں سارے آپ کو ابھی بیٹھ کے گنوا دوں کہاں سے آئے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں صحیح جمہوریت سے آیا ہوں تو اس طرح سے بات نہیں ہے. ہاں, پیدائش بھی ان کی ادھر سے ہی ہے. صرف پی ٹی آئی کے جو ہے ان کے 22 سال ہیں, لیکن آخر میں آ کے یہ بھی ظاہر حکومتیں اسی طرح سے یہاں پہ بنتی ہے جیسے بنتی ہے. باقی وہ آپ کو میں کہوں کہ استحکام پارٹی جتنے جو لوگ ہیں, میری نہیں امید کہ ان میں سے شاید کوئی 2 4 5 سیٹیں نکال لیں. لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کے جتنے, ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹس جیتیں گے, جہانگیر ترین صاحب نے ان پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی اپنے ساتھ میں لائیں گے. سر جی, اس دفعہ تو یہی ہوگا نا جی. تو اس دفعہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے تھا تھوڑا کہ بھائی یہ آگے سے کیا نتیجہ یہاں پہ نکلے گا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوا ایسا, اور انہوں نے, اور یہ ساری ایک راہ ہموار ہو گئی ہے کرپشن کی طرف. یہ آزاد جب جیت گئے 3 دنوں کے اندر انہوں نے پارٹی جوائن کرنی ہوتی ہے, تو دیکھیں کتنے پیسے لگیں گے, کیا ہوگا. سردار صاحب میں عجیب بات ہے. سردار صاحب میں یہاں پہ یہ بات کہوں, پاکستانی ناظرین بھی اس بات کو سنیں گے, اور مطیب صاحب آپ بڑے ان چیزوں کے اوپر بڑی ریسرچ ہے آپ کی. آپ دیکھیں نا, پاکستان کی سیاست کو مچھلی منڈی اور ہارس ٹریڈنگ کا بازار بنا دیا گیا ہے. اب یہ کیسے کہ یہ بڑے بڑے پاکستان کے مافیاز کے جو لوگ ہیں, یہ انویسٹ کر کے اسمبلی کو خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں. جب آپ آزاد امیدواروں کی ایک لاٹ بھیجیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ منڈی تو لگے گی نا. یا جہانگیر ترین کے پاس پیسے ہیں, یا وہ خریدے گا, یا زرداری صاحب خریدے گا, یا نواز شریف خریدے گا. آپ ایک سیاستدان کے اس دن آپ گئے تھے, تو ایک سیاستدان کی رہائش گاہ پہ, تو وہاں سے آپ جب ہو کے آئے تو آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ جو دائیں بائیں دوسرے تیسرے لوگ ہیں یار, یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو یاد ہے نا, آپ نے ایک سوال کیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے پھر بعد میں یہ کام ہوتے ہیں, میرا یہ کروانا ہے, میرا یہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں. انویسٹرز ہوتے ہیں سردار صاحب, ان لوگوں کے انویسٹرز ہیں, ان کے ٹھیکیدار ہیں, ان کے ٹھیکیدار ہیں. جی مجھے ایک بات بتا دیں جی, آج میں اپنے سارے ان سے بھی پوچھتا ہوں, ایک الیکشن جیتنے کے لیے کتنا ہے جی آج کل 2 کروڑ 2.5 کروڑ
دیکھیں سردار صاحب Depend 2.5 کرتا ہے, کروڑ تو depend کچھ بھی کرتا نہیں ہے, 5-6 کروڑ کی بات کریں آپ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ حلقے ٹو حلقے, اوپر سے پھر ان کی اپنی الائنسز, جنبا برادری. اس ٹائم جو سب سے مین ایشو ہے, اس ٹائم جو سب سے مین ایشو ہے, یہ جتنی بھی آپ کو مینوورنگ نظر آ رہی ہے نا ناظرین, یہ سارا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے. اس ٹائم پی ٹی آئی کا اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے, اس میں یوتھ پاکستان میں 65% یوتھ ہے. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قاری صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ کو میسج آ گیا؟ نہیں, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. اچھا تو نہیں آ گیا کوئی سافٹ ویئر والا؟ جی جی, میں آپ کو قاری صاحب کوشچن میرا یہ ہے کہ استحکام پاکستان میں اور اس ٹائم 2002 میں جو پاکستان مسلم لیگ کاف بنی تھی, اس میں کیا فرق ہے؟ اب بالکل آپ کو سیم نظر آئے گا, ریزمبلنس نظر آئے گی. یہ جماعتوں سے بغل بچے نکالتے رہتے ہیں, یہ آج سے نہیں ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی سے انہوں نے پیٹریاٹ نکالی تھی, آپ کو یاد ہوگا, مخدوم فیصل صالح حیات لوگ, اسلامی جمہوری اتحاد بنا تھا. میں اسی طرح مسلم لیگ نون سے یا پاکستان مسلم لیگ سے کاف نکلی تھی, اسی طرح جنیجو لیگ بنی تھی, اسی طرح ضیاء لیگ بنی تھی, اسی طرح پی ٹی آئی سے بھی یہ لوگ اس کی دیکھیں نا, جب بھی کوئی لیڈرشپ بہت مقبول ہوتی ہے, جب بھی کوئی پاپولر ہوتی ہے, تو پاکستان کی نادیدہ قوتیں یا ملک استحکام کی طرف گامزن جب ہوتا ہے تو وہ کون سی ایسی قوتیں ہیں کہ جو اس کو ڈیریل کر دیتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب, یہاں پہ میں سردار صاحب ایک کویسچن. سردار صاحب یہی تو میں آپ سے کوسچن کر رہا ہوں نا, میں آج پروگرام کی وساطت سے آپ لوگوں سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے زیرک ہیں, بڑے باریک بین ہیں, آپ تو دوربین سے دیکھتے ہیں, اور ان کے پاس لومڑی بھی ہے. تو میں تو چلیں نہ ہمارے پاس لومڑی ہے نہ کوئی دوربین ہے, ہم تو ایک عام سے پولیٹیکل ورکر ہیں, ایک سیاسی اینالائز کے تو اس کو دیکھتے ہیں نا, اینالائز کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ اس ملک کو جو جمہوریت ہے, پہلی بات تو یہ جمہوریت ہے کدھر ہے, کس جماعت میں جمہوریت ہے, کس جماعت نے جمہوریت کا پرچار کیا اور اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت لائے. بالکل, میرا ایک کویسچن یہ, میرا ایک کویسچن دیکھ کے بتائیں کون سی قوت ہے, کون سی قوت ہے. دوربین کے آگے ڈسٹ لگی ہوئی ہے, اس ٹائم نظر نہیں آ رہا, کون سی وہ قوت ہے. یہ بات نہیں ہے, چٹی داڑھی ہو گئی ہے دینا ہونے تک نہیں پتا کیڑی کو دے, اسا کو ٹچکریاں کر دیں, نہ ٹچکریاں نہ کر دیں, اسی آگنے تساں دی دوربین تے لوگنے کو خاص دیکھیں جی. ابھی انہوں نے آپ کو اوپر سے ہو کے کویسچن پوچھ لیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہماری قوم ترقی کیوں نہیں کرتی؟ ہم کسی پہ سوال کرتے ہیں, وہ اس کا جواب نہیں دیتے, اوپر سے دوسرا سوال کر دیتے ہیں. سر بالکل, سوال اس لیے میں ہی کر سکتا ہوں نا, آپ دیکھیں سوال صرف میں کر سکتا ہوں قاری صاحب, کویسچن میں کر سکتا ہوں. آپ کی اور ہماری تو پاکستان پارٹی ہے نا, تو آپ کی تو اور پارٹیاں بھی تھی نا, میری سر دیکھیں پارٹی پاکستان پارٹی. میں وہ کسی نے مجھے کل کئی دوست بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جی کون سی پارٹی ہے, تو ہمارے ایک دوست نے بڑا دلچسپ جواب دیا, اس نے کہا جی میری تو پی ٹی پی ہے. میں کہا یہ کون سی ہے؟ اس نے کہا جی پاکستان ٹی پارٹی, کھاؤ پیو سب کا, ان کی سنو. اچھا, یہ بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے جی 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 کہ لوگ پاکستان ٹی پارٹی پی ٹی پی. آپ نے بھی سروے بڑے کی ہیں یا جی جی, جس سے ہم پوچھتے جو کوئی اگر وہ ڈرتا ہے نا تو جو ووٹ کس کو دیں گے, ہم پوچھتے تھے نا کہ ووٹ کس کو دیں گے نا مختلف حلقے میں. جی جی صاحب نے بڑے پروگرام کیے, تو وہ کہتا ہے ابھی ٹائم نہیں آیا. اس کا کیا مطلب ہے جی کہ وہ کس کو ووٹ دے گا؟ وہ کس کو دے گا؟ وہ پی ٹی پی کو دے گا. نہیں, دیکھیں تھوڑی سی ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا. میرا کویسچن یہ, فیاض الحسن چوہان جو چند ماہ پہلے تک کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گولیاں مار دیں, مجھے شہید کر دیں, لیکن میں خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, لیکن وہ کہیں غائب ہوئے, کہیں گھومنے پھرنے گئے, اس کے بعد وہ آئے اور وہ آج سب سے زیادہ تنقید فیاض الحسن چوہان شدید ترین الفاظ میں عمران خان پہ کر رہے ہیں. تو ان سیاستدانوں کی پھر کریڈیبلٹی پہ ٹرسٹ بندہ کیسے کرے؟ بڑے مزے کی بات بتاؤں آپ کو, اگر آپ مہربانی کریں اس بندے کا نام ہی چھوڑ دیں اور کچھ نہیں. دیکھیں لیکن لوگوں کو تو ہم نے بتانا ہے. سر آپ چلیں فردوس عاشق اوان صاحبہ, ٹھیک ہے, فردوس عاشق اوان صاحبہ جو کہ پہلے خان صاحب کے ساتھ تھیں, آج وہ بھی استحکام بہت سارے لوگ ہیں نا, صداقت عباسی صاحب آپ کے نہیں, لیکن وہ تو چلے ان کو وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن یہ فرح حبیب صاحب آپ قاری صاحب یہ لوگ جینے مرنے, فواد چودھری صاحب کے در گئے. ان کا کہنے کا آپ دیکھیں نا, میں جو پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں, ان کا پوائنٹ اور ہے کہ یہ اتنا لیول تک نیچے یہ گر جاتے ہیں جی جی جا کے کہ کل جس کے یہ ہاتھ دھو کے پی رہے تھے, اور آج اتنی یعنی کہ وہ گھٹیا پن آ گیا ہے کہ
کہ آپ اتنا نیچے آ کے تو آپ بات کو کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہونا. یہ میرا آپ سمجھ گئے بالکل. مطیب صاحب میں یہ پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو کہا ہے کہ فیاض الحسن چوہان کا ذکر ہی نہ ہے. میں کہتا ہوں فیاض الحسن چوہان جیسا بے شرم اور گھٹیا انسان میں نے بہت کم دیکھے ہیں, کہ جو ایک بندہ, چلے کئی لوگ ایسے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں سچ بولوں گا کہ جو بنے ہی خان صاحب کی وجہ سے ہیں, جن کو نام ہی خان صاحب کی وجہ سے ملا ہے, آج وہی جو ہے ان کو دیکھیں. ایک جگہ بندہ اگر 10-15 سال بیٹھ کے کھا پی لیتا ہے تو اس کے بعد بندہ ٹائم گزرنے کے بعد آپ کے اختلافات آ گئے, آپ خاموش ہو جاؤ. لیکن ایک دن پہلے آیا کہاں سے تھا جماعت اسلامی؟ بالکل نہیں, وہ پہلے میں یہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے زرداری ہو, عمران خان ہو, جو بھی لیڈر ہے, جو بھی ایک رہنما, آخر کچھ لوگ 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ لوگ ووٹ تو دیتے ہیں نا اس کو. بالکل آپ ان کی مخالفت میں جائیں, بالکل جائیں, لیکن کردار کشی. جی میرا ایک پوائنٹ یاد آ گیا قاری صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اچھا, یہ جو ہماری سیاست میں ٹیگز لگا دیے جاتے ہیں, جس طرح فاطمہ جناح پہ ایک دفعہ ٹیگ لگ گیا تھا کہ یہ غدار ہیں, عمران خان پہ ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہودی ایجنٹ ہیں, اس کے علاوہ میاں صاحب پہ ٹیگ لگ گیا جی یہ چور ہیں. یہ ٹیگز کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ ہماری سوسائٹی میں کیا اس کی ریزن ہے اور کیا وجوہات ہیں؟ قاری صاحب اس کا بڑا مختصر صاحب جواب دیکھیں جی, یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. اب ہر چیز کی اصل کی جانب دیکھیں. آپ نے اس سے پہلے کوسچنز کی طرف میں تھوڑی سی ٹائم لوں گا. اپنے فیاض الحسن چوہان جیسے لوگوں کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, میں میری بات سنیں. یہ لوگ قیادت کے لیے بھی امتحان ہوتے ہیں کہ جب یہ ان کے حاشیہ سرا بنے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کینڈیڈیٹ, الیکشن کا سیزن ہے, اب کینڈیڈیٹ سے چیک کریں نا, اس کے ارد گرد چاپلوسوں کا ایک حاشیہ سراؤں کا ایک ٹولہ ہوتا ہے جو اس کو ایکچول لوگوں سے ہمیشہ دور رکھتا ہے. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ حاشیہ سرا بن کے, مدح سرا بن کے اتنا اس کو اٹھاتے ہیں کہ وہ عام ورکر سے دور ہو جاتا ہے. اور اب آپ نے جو دوسرا کوشچن کیا کہ یہ ٹیگ لگا دیے جاتے ہیں, بیسیکلی سیاستدانوں کو آپس میں اس طرح سے لڑایا جاتا ہے کہ ان کی پرسیپشنز لوگوں کی نظر میں, کیونکہ دیکھیں جمہوریت کیا ہوتی ہے. جمہوریت آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ از دا جمہوریت, جسے آپ ڈیموکریسی کہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈیموکریسی کو لوگوں کے ساتھ ریلیٹ ہے نا, یہ لوگوں کی ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں. یہ کسی ادارے کے امپلائیز تو نہیں ہوتے ہیں کہ یہ سلیکشن ہوگی ان کی, ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا. یہ لوگوں کی ووٹوں سے ہوتے ہیں. اور جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل, فار دی پیپل اینڈ بائی دا پیپل. یہاں پر مجھے بتا دینا, یہ ایک دوسرے کو اتنا, کوئی کہتا ہے چور ہے, ڈاکو ہے, کوئی کہتا ہے یہ پاکستان دشمن عناصر سے ملا ہوا ہے. محترمہ فاطمہ جناح جس خاندان نے اپنا تن من دھن اپنا سب کچھ اس پاکستان کے لیے قربان کیا, آپ ان پہ غداری کے ٹیگ لگانے سے باز نہیں آئے. بالکل ٹھیک ہے. یہ غداری کے لیول لگانا بند کیا جائے. یہاں پہ ہمارے اسلام کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں جی, وہ دوسرے پر الزام لگا رہا ہے. میں بہتان تراشی کتنے, اللہ اور اللہ کے رسول نے بغیر کسی ثبوت پہ کسی کے اوپر الزام لگانے کی بہت سخت قاری صاحب ایک کویسچن مجھے یہ بتائیں, پاکستان, ایک آخری کویسچن ہے ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے, ایک لاسٹ کویسچن ہے, اس کویسچن کو ضرور سنیے گا. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, تو ہمارے یہ لیڈر سود کو ختم کرنے کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ جو انٹرسٹ سسٹم ہے ہمارا, کبھی کسی لیڈر نے, چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل فگر ہو, قاری صاحب کسی نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ یہ سود کا نظام ختم کرنا چاہیے؟ یہ کبھی بھی نہیں ختم کر سکتے جی, نہ یہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یاد ہے وہ کون سی بنی تھی جی یہاں پہ ہمارے ڈی کے پی کے میں حکومت تھی, ایم ایم اے بنی تھی, جس کے مولانا متحدہ سراج الحق صاحب فائنانس منسٹر تھے. جی ہاں, اور ان کی گورنمنٹ تھی کہ انہوں نے شریعت نافذ کی نہیں کی. یہ صرف باتیں بھی کرتے ہیں. سود کا نظام یہ ختم کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے حکومتیں بھی آ کے کرنی ہے, انہوں نے مزے لوٹنے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی مجھے آپ بتائیں, یہ پچھلے پورا ٹینیور آپ دیکھ لیں, کسی نے بھی شریعت کے لیے کوئی جلوس نکالا ہے؟ جماعت اسلامی سمیت, مولانا فضل الرحمان سمیت کسی نے بھی نکالا ہے؟ تحریک لبیک والوں کو چھوڑ کے ناموس رسالت پہ انہوں نے ایک سٹانس لیا. اس کی پارٹی کا تو چھوڑ ہی دے سر, وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہاں. چلیں اس پہ بات کریں گے, اس پہ بات کریں گے. دیکھیں یہ صرف یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں
کہ انہوں نے آ کے امریکہ سرکار کے گھٹنے ٹیکنے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس چیز پہ ہم سردار صاحب ایک سیپریٹ پروگرام رکھیں گے. قاری صاحب آپ کا ایک بڑا پریسائز سا پوائنٹ آج پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں اتنی سی بات کہوں گا کہ جب آپ کا آئین کہتا ہے کہ قرآن اور سنہ آپ کی سپریم لا ہے، تو جب قرآن اور سنہ سپریم لا ہے تو میں یہ بات کہوں گا کہ آج پاکستان کی معیشت جو تباہی حالی کا شکار ہے، یہ سود در سود جو قرضے آپ لے رہے ہیں، یہ سود در سود اس کا ادا کر رہے ہیں ہم لوگ. تو آپ بحیثیت مسلم کنٹری، میں کہتا ہوں کہ صرف اس کا ایک بڑا آپ نے فارمولے کی بات کی ہے، میں شارٹ کٹ ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں آپ کو. پاکستان کی یہ ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. آپ اسلامی مملکت ہیں جس کا آئین یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اور سنت سپریم لا ہوگا. جب سپریم لا قرآن اور سنہ ہے تو آپ کہیں گے ہم نے جو قرض لیے ہوئے ہیں وہ لیے ہوئے ہیں، ہم اس کی کوئی سود کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، نہ ہم سود پہ کوئی چیز لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. تو پھر تو آپ کا جائیدادیں بیچے نا ان سیاستدانوں کی، ثابت نہیں کر سکے سپریم کورٹ میں بھی، اور ویسے بھی جن کے پاس ہمیں پتہ ہے کیا کیا واقعات ہیں. بے نامی کے یہاں پر ایک آپ سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں، آپ ان جرنیلوں کے احساسوں کا بھی بات کر رہے ہیں نا، ان ججز کے احساسوں کی بھی بات کریں نا، آپ ان جرنلسٹ کے احساسوں کی بھی بات کریں نا. کل جو موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے تھے، آج BMW گاڑیوں پہ یا چارٹرڈ پلانز لے کے وہ کیسے سفر کر رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ان سیاستدانوں سے بھی سوال کریں کہ کل جو کرائے کے گھروں پہ چھپڑے کرائے پہ لے کے رہتے تھے، آج وہ آپ فارم ہاؤس بنا کے رہ رہے ہیں. یہ پاکستان کا پیسہ ہے، وہ ادارے کدھر گئے؟ ان کا احتساب کیوں نہیں کر رہے؟ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پنجاب کے چیف منسٹر نے آج ایک اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جس میں جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان جرنلسٹ کو 5 اور 3 مرلے کا پلاٹس دیے جائیں گے. پورے پاکستان میں نہیں، صرف پنجاب کے چیف منسٹر محسن نقوی صاحب کی بات کر رہا ہوں. جی، تو یہ اس اناؤنسمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جرنلسٹ کو پلاٹس دیے جائیں گے؟ کیا باقی ملک کے جو جرنلسٹ ہیں، یہاں کے چیف منسٹرز کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ لوگ چلیں میں تو بہت جونیئر ہوں لیکن جو سینئر موسٹ بیٹھے ہوئے، کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ سب سے مشکل جاب موتیب صاحب، یہ کسی کا حق نہیں بنتا. آپ لوگ جرنلسٹ ہیں، آپ لوگ اپنی ذاتی تسکین کے لیے یا اپنا ایم سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ کون سا حق بنتا ہے کہ آپ کو اسٹیٹ کی زمین اٹھا کے قاری صاحب آپ میرا کویشچن ہی نہیں سمجھے. آپ میرا کویشچن نہیں سمجھے. دیکھیں گورنمنٹ، قاری صاحب ایک منٹ ایک بات سنیں، کویشچن پورا ہونے دیں. ایک کویشچن پورا ہونے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی وہ اپنی ذاتی طور پہ اپنی جیب سے نہیں دے رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پنجاب کے جرنلسٹ کو یہ مراعات مل سکتی ہیں تو KP، سندھ اور بلوچستان کے جرنلسٹ کا پھر کیا قصور ہے؟ دیکھیں یہ سلیکٹیو جسٹس کیوں ہو رہا ہے؟ سلیکٹیو آپ جو اگر میں آپ جواب دیں، میں ایک بات ان کے ذہن میں لاؤں گا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی انصافیوں سے محبت نہیں ہے. ایک تو نگران سیٹ اپ ہے، یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہی میرا کویشچن ہے نا. دے ہی نہیں سکتے. ایک چیز سیاسی لالچ اور رشوت دی جا رہی ہے. نہ سندھ سے، نہ KP سے، نہ بلوچستان سے، صرف پنجاب سے وزیر اعظم بننا ہے. وہاں سے تخت لاہور کی جنگ ہوتی ہے پاکستان میں. دیکھیں یہ جب صوبے بنائے اس وقت بھی بڑی زیادتی کی گئی ہے کہ ایک صوبے کو آپ نے اتنا یہی تو میں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں. وہ تھوڑا سا میرا پورا پوائنٹ نہیں آیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز پنجاب میں کیوں لوگوں کو اتنا نوازا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں انہوں نے جان بوجھ کر ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ہمیشہ آپس میں یہ لڑتے جائے. ابھی یہ کریں نا صوبوں چلیں، یہ اور یونٹس نہیں بنا رہے تو ان جو ہمارے 4 صوبے میں ان کو برابر کر دیں، ان کی سیٹس برابر کر دیں. وہ تو آبادی کے تناسب سے. سردار صاحب میں کہتا ہوں برابر کر دیں ان کو. سردار صاحب وہاں پہ ایسا ہے نا کہ وہ پنجاب کی اس ٹیم آبادی کروڑوں میں ہے. سر جی جو آبادی آپ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اٹک اب پنجاب میں ہے، ٹھیک ہے، اٹک میں KP کو شامل کر دیں، آبادی نکل تو نہیں جائے گی نا. اچھا آپ کی بات کو میں اس طرح آگے بڑھا سکتا ہوں تو یہ نئے صوبے بنا دیں، سول ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں. نہیں سردار صاحب یہاں پر سردار صاحب پہلی بات مطیب صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہزارہ صوبے کی بات چلی تھی. ہزارہ صوبے کی بات چلی تھی تو ہزارہ کے شہید ہوئے تھے لوگ. آپ کو پتہ ہے کہ تحریک صوبہ ہزارہ میں بہت سارے نوجوان. بالکل. پھر انہی صحافیوں کو، آپ کے ضلع ایبٹ آباد کے صحافیوں کو بالخصوص، آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، آپ صحافت میں نئے ہیں، آپ کے ضلع ایبٹ آباد کے اندر آپ کی KP کے گورنمنٹ نے، ANP کی اس گورنمنٹ نے انہیں سیاسی رشوت کے طور پر ان صحافیوں سے بھی وعدہ کیا تھا کہ آپ کی میڈیا کالونی بنائیں گے. آپ کو یاد ہوگا؟ جی بالکل. پھر اس میڈیا کالونی وہ کس لیے تھا؟ ہزارے کے مقدمے پہ کسی صحافی کے قلم نے لکھنے سے
تھوڑی سی ہچکچاہٹ پیدا ہو. پھر یہ قلم فروشی ہو گئی. یہ میں کہتا ہوں سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ہم سارے لوگ بڑے قابل احترام ہیں. اسی صحافت میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آپ جتنی بھی قدر کریں وہ کم ہے. ان لوگوں نے ہزارے کے مسائل کے حل کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ جی ناظرین, قاری صاحب, جی ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. میں پروگرام کے آخر میں پھر یہ اناؤنسمنٹ کرتا جاؤں کہ 7 نیشنل اسمبلی کی سیٹس اور 11 صوبائی اسمبلی کی سیٹس پنجاب میں سے استحکام پاکستان پارٹی کا ہمارے ذرائع کے مطابق الائنس بن چکا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.